अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इन दिनों अंदरूनी इंतशार की खबरें काफ़ी आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक और गिरोहबंदी की बातें भी हो रही हैं, जबकि पार्टी के साबिक रहनुमा भी चुन चुन कर PTI के मौजूदा ओहदेदारों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी है जो मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करेगी, और इस कमेटी की तश्कील की वजह मौलाना साहब की हफ्ते की वो गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने PTI में यकसुई की कमी का गिला। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। इस धांधली के इलेक्शन का मुतबादल है सिवाय नए इलेक्शन के। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से मशकूक करार दिया है। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का इजाला कर सके। क्या रियासत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? हम पर तो लाजिम है कि हम रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जुबान न खोलें। ये मसला कोई एक सियासी जमात को मनाने या राजी करने का नहीं। PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। हम खुशामदेद कहते हैं। अभी तक यकसुई नहीं है और एक बेहतर सियासी माहौल तश्कील देने में हम यकसुई चाहते हैं। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के बाद मौलाना साहब का ये शिकवा तो यकीनन दूर हो गया होगा, और मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की आज की टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद मुज़ाकराती कमेटी भी जल्द मौलाना से मिलने जाएगी, इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा JUI के बाद अब ANP ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। इसके हमें ये भी देखना होगा कि क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन की निगरानी में अगर कोई ऐसा इलेक्शन होता है तो क्या ये इलेक्शन काबिल कबूल होगा, और PTI इस पर क्या सोच रही है, क्या मौक़िफ़ रखती है। इसके अलावा उमर अयूब और जुनेद अकबर के अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देने का भी मामला है। बिजली के बिल्स और बढ़ती हुई महंगाई पर PTI क्यों खामोश है? फवाद चौधरी PTI में वापसी के लिए क्यों मचल रहे हैं? प्रोग्राम में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि PTI में इन दिनों में क्या खिचड़ी पक रही है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो तकसीम का एक तासुर हमें मिल रहा है, बार बार खबरें आ रही हैं, रहनुमाओं के इस्तीफे आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई डिवीज़न नहीं है। मैं कैटेगोरिकली ये स्टेट कर रहा हूँ, कोई डिवीज़न नहीं है। जहाँ तक रहा उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े का मामला, तो उन्होंने उसी अपने इस्तीफ़े में एक अपनी जो वजूहात हैं उसको भी बड़ा क्लियरली स्टेट किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास 2 बड़े ओहदे हैं, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में, और दूसरा ये जो है सेक्रेटरी जनरल का। दोनों ओहदे जो हैं वो फुल टाइम डिवोशन डिमांड करते हैं, इसलिए उन्होंने फील किया है कि वो दोनों ओहदों के साथ एक वक्त में इंसाफ नहीं करने पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे और कंसंट्रेट करेंगे अपना जो ओहदा है एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि उसमें उन लोगों को कहा था कि उमर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना इस्तीफ़ा जो है वो विड्रॉ करें, और उन्होंने चेयरमैन फॉर लाइफ इमरान खान साहब से ये भी दरख्वास्त की थी कि वो इनका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, लंबी मीटिंग थी, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और हमने उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रेजोल्यूशन था उसको रीट्रेट किया है, और हमने उमर अयूब साहब की सर्विसेज को एक्नॉलेज करने के साथ साथ उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें, और इसके साथ ही चेयरमैन इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा कबूल ना करें। अच्छा, जहाँ तक मसला ये है कि ये जो इस्तीफ़ा आया था एक पस मंज़र में आया था, और वो पस मंज़र ये था कि कुछ लोग बाकायदा तौर पर मैदान में आकर कह रहे थे कि, और आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक था, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी के हवाले से, कुछ आपके कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, और कुछ ऐसा देखा भी गया कि कुछ धक्कम पेल भी करने की लोगों ने कोशिश की। तो ये उस पस मंज़र में इस्तीफ़ा आया था जी। पार्टी के रैंक्स में मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ कि लोगों को थोड़े से खदशात हैं कि 1 साल होने के बावजूद अभी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और उनकी रिहाई जो है वो नहीं मुमकिन हो पाई। लेकिन हम बार बार उनको यकीन दिलाते रहते हैं कि जहाँ तक कोशिश करने का सवाल है वो तो पार्टी की लीडरशिप पूरी कोशिश कर रही है अपने कारकुनान के साथ मिलकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारा जो सामना है
وہ ایک فسطائی ریاست کے ساتھ ہے، ایک فسطائی حکومت کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے خان صاحب ابھی تک باہر سے نہیں نکل سکے. لیکن اب 4 مقدموں میں سے 3 میں تو ان کو رہائی مل چکی ہوئی ہے. ایک آخری جو عدت کا مقدمہ ہے وہ رہتا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ عنقریب وہ آ جائیں گے. جہاں تک اس ڈسٹربنس کا سوال ہے سر، اس کے بارے میں ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کی جو پریلیمنری رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ جو فائنڈنگز ہوں گی اس کے مطابق اس کے اوپر بھی اقدامات کیے جائیں گے. اچھا رؤف صاحب، آپ کے بارے میں جو سابق آپ کے اراکین تھے، فواد چودھری صاحب، وہ تو باقاعدہ آپ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کے اوپر انہیں اعتراضات ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو پارٹی میں نہیں ہے اس وقت، یا پارٹی چھوڑ گئے تھے یا پارٹی سے کچھ دور تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ ان کی واپسی کے راستے کی رکاوٹ ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ لوگوں کو آنے سے آپ روک رہے ہیں؟ حبیب صاحب، لیٹ می اسٹیٹ اٹ ویری کیٹیگوریکلی، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو معاملات ہیں یہ صرف اور صرف چیئرمین عمران خان جو ہے ان کا پیروگیٹو ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ معاملات ہیں. اور اسی آج کی میٹنگ میں جی وہ ایک اور بھی ریزولوشن پاس ہوا ہے جو کہ انہی معاملات کے سلسلے میں ہے، کہ معاملات جو پارٹی کے اندر جو یہ لوگ جو کہ پارٹی سے جا چکے ہوئے ہیں، جنہوں نے پارٹی کو اس وقت چھوڑا تھا جب کہ پارٹی کو ان کی ضرورت تھی، ان کے بارے میں بھی آج ایک اسپیسیفک ریزولوشن جو ہے وہ پارٹی نے پاس کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو 1 منٹ میں یہ سنا دیتا ہوں. جی ضرور. The core committee has strongly condemned all those who parted ways with the party at critical junctures. Today, they have no moral or any other authority to comment on the affairs of the party while sitting outside. As far as PTI is concerned, they are irrelevant and their statements are inconsequential. Such people will never be acceptable in the party again. The cases of those who show remorse and regret will be the sole prerogative of the founding chairman for life, Imran Khan. یہ آج یہ بھی یونانیمس ریزولوشن پاس ہوا ہے، اور یہ ابھی ہم نے میڈیا کو ریلیز بھی کر دیا. یہ تو عملی طور پہ آپ نے دروازے بند کر دیے واپسی کے لوگوں پر. وہ ہم نے نہیں بند کیے حبیب صاحب، یہ چیئرمین صاحب نے خود کہا تھا کہ ان سے کسی قسم کی انگیجمنٹ نہ کی جائے، اور میں نے وہ بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا 4-5-6 دن پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوتی ہے ہر تھرسڈے کو، اس کے بعد میں نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی تھی. تو آپ کے بارے میں بالخصوص کچھ لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ آپ ان کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. انہیں جیل میں جانا پڑا، انہیں سختیاں سہنی پڑی، ان کے بچوں پہ بڑی سختی تھی، وہ ان کے بہت سارے قصے ایسے ہیں جو کافی درد انگیز ہیں. تو آپ ان کو اکنالج نہیں کر رہے، پارٹی ان کو اکنالج نہیں کر رہی، یا آپ کی وجہ سے پارٹی اکنالج نہیں کر رہی؟ اور فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف میں تھے، ہیں اور رہیں گے. دیکھیے میں اگر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، حبیب صاحب میں آئی بیگ ٹو کریکٹ دیٹ، ایک ہی شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے میرا پارٹی میں اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکوں. سر کور کمیٹی کی بھی جو اتھارٹی ہے وہ ہے ریکمنڈیشن کی حد تک، فیصلہ صرف خان صاحب نے کرنا ہے، اور ہم صرف ایز اسپوکس پرسن آف دا پارٹی حبیب صاحب، میں صرف پارٹی کے فیصلے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہوں. میں اپنی ذاتی آراء کا کبھی ذکر نہیں کرتا کیونکہ میں کر نہیں سکتا. آئی ایم دی اسپوکس پرسن آف دا پارٹی. لیکن آپ کی اتنی امپورٹنس تو ہے نا رؤف صاحب، آپ کی اتنی امپورٹنس تو ہے نا کہ آپ کو پرسنلی ہٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بڑی ہینڈسم اماؤنٹ لیتے ہیں پارٹی کی ترجمانی کرنے کے لیے. دیکھیے جہاں تک رہا کہ جی مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہاں بالکل جو فسطائی قوتیں ہیں انہوں نے بھی مجھے ٹارگٹ کیا تھا، اور وہ گھاؤ ابھی تک میں اپنے چہرے کے اوپر لے کے پھر رہا ہوں. یہ داڑھی کی وجہ سے شاید تھوڑا سا وہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ داڑھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں، جو شخص ہے، یہ شخص جو ہے یہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جی میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، میرے بولے الفاظ میں یا لکھے الفاظ میں کوئی کاٹ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی نیفیریس ڈیزائنز میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. میری تو انٹرپریٹیشن یہی ہوگی. دوسری بات، میری نیچر ایسی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں کسی کے انٹرسٹ کے خلاف کام کروں. یہ پارٹی کے انٹرسٹ ہے، پارٹی کے فیصلے ہیں، اور اس کی الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے وہ خان صاحب ہیں. انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس معاملے میں کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا. اچھا رؤف صاحب، اب ذرا آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں
کہ پارٹی کے اندر یکسوئی نہیں ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر یکسوئی نہیں ہے، اگرچہ اب کمیٹی کا اعلان پہلے بھی ہوا تھا، آپ نے اس کو دوبارہ غالباً آج انڈورس بھی کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ مولانا کا موقف جب آپ نے بات چیت شروع کی تھی تو اس وقت صرف احتجاج کا تھا، اب مولانا اس پر ایک قدم آگے بڑھ کے نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا اب جب آپ ان سے ملاقات کریں گے تو نئے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، یا ان کے ساتھ ملیں گے، یا ان کے اس خیال کی مطلب تردید کریں گے کہ نہیں جناب ابھی نہیں؟ دیکھیے حبیب صاحب، ہمارے جو کانٹیکٹس ہم نے مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ کیا تھا، اس کے پیچھے اس وقت یہ چیز کار فرما تھی کہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں وہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو ریورس کروایا جائے جی. اس کے علاوہ اور بھی معاملات تھے جو کہ خاص کر کانسٹیٹیوشن، آئین اور قانون کی معرفت سے تھے، تو وہاں سے بات چیت شروع ہوئی تھی اور کافی سے فاصلے جو تھے وہ طے کیے گئے تھے. لیکن مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آج ڈسکس ہوا ہے، ڈیٹیل میں یہ ڈسکس ہوا ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہماری 5 رکنی کمیٹی ہے جس کا میں بھی ایک فرد ہوں، وہ ان سے فوری میٹنگ جو ہے وہ ایک طلب کرے گا. اور یہی بات جو حبیب صاحب نے ریز کی ہے کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ڈیمانڈ کے اوپر آ جائیں کہ یہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ ریورس کیا جائے، یا ہم ان کے ساتھ اگری کریں کہ نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں. یہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم ایک بیٹھک میں، وہ جب بھی ہوتی ہے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بیٹھک میں اس مسئلے کو حل کر دیں گے اور اس کا میں ایک اعلانیہ جو ہے وہ اپروپریٹلی جاری کر دیں گے. اچھا رؤف صاحب، ایک طرف آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آج مخصوص نشستوں کے کیس میں جے یو آئی نے الیکشن کمیشن کے موقف کو انڈورس کیا ہے، تو اس کو بھی کیا، اس معاملے کو بھی اٹھایا جائے گا جے یو آئی کے سامنے؟ جی ہمیں افسوس ہوا ہے جے یو آئی کے وکیل کے اسٹانس سے. میرا خیال ہے کہ جو باتیں ان کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہیں اس میں وہ بھی اسٹرانگلی بیلیو کرتے ہیں کہ جو الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہوا بلکہ الیکشن چرایا گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کے اسٹانس کو انڈورس کرنا آئی تھنک ان اپروپریٹ تھا، اور ہم معاملہ ڈیفینیٹلی یہ مولانا صاحب کے ساتھ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ اس قسم کی سچویشن کریٹ نہ ہو جہاں ہمارا اور ان کا جو اسٹانس ہے وہ ایک نہ ہو. اچھا، محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی ایک مینڈیٹ ملا تھا، اور خود عمران خان صاحب سے منسوب یہ بیان میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں سے کوئی بات آتی ہے، کوئی آفر آتی ہے تو پھر اس پہ غور ہوگا. تو کیا محمود خان اچکزئی صاحب اس معاملے پر کام کر رہے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں، یعنی حکومتی اتحاد سے وہ رابطہ کرنے کے لیے، میں نے جو اخذ کیا کہ وہ حکومتی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، تو کیا اس طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی اس محاذ پہ کوئی؟ حبیب صاحب آپ نے ٹھیک کہا، ہمارے ایکچولی 2 سٹانس ہیں. ایک ہے پی ٹی آئی کا سٹانس ہے جی. پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کہ جی ہم جو مینڈیٹ چوری کی کرنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، اور ہمارا وہ سٹانس ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے، ہم نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ وہ انگیج کرنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں گے ان سے، اور چونکہ وہ ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی ان کی ہے اور ہمارے کولیشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی سبسٹینٹیو پروپوزلز جو ہیں سامنے آئیں گے جو کہ انکارپوریٹ کریں ہمارے 2 ڈیمانڈز کو، یعنی کہ ریورسل آف دا مینڈیٹ اور دوسرا یہ ہے کہ جی پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بالکل اس کو کنسیڈر کریں گے اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے. اب یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ. ابھی تک جب کہ آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا کوئی سبسٹینٹیو پروپوزلز جو ہیں وہ ان کی طرف سے دوسری طرف سے وہ سامنے آئے ہیں. جب آئیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی ان کو کنسیڈر کریں گے. خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے، ان کی ایک اور بات بھی نظر آتی ہے جو آپ کی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف میں، وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی میٹنگز تو کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی ہے اس کے پلیٹ فارم سے نہ تو کسی جماعت سے رابطہ ہو رہا ہے، نہ خود اس کا کوئی بڑے اجلاس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے ایک سیاست میں ایک جو تصویر چھپتی ہے اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، اور اسی طرح جماعت اسلامی سے بھی آپ کے معاملات آگے نہیں بڑھ پائے. وہاں پر بھی جو میری معلومات ہیں کہ وہاں پر بھی یہ ایک پایا جاتا ہے تاثر کہ آپ کی طرف سے کون بات کرے گا اس کا اندازہ انہیں نہیں ہو رہا. دیکھیے حبیب صاحب، ایک کمیٹی خان صاحب نے بنا دی ہے جو کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے، اور یہی کمیٹی 5 ارکان ہیں اس کے، اور وہی جے یو آئی سے بھی انگیج کرے گی اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی انگیج کرے گی.
تو اس سلسلے میں اگر کوئی ایمبیگوٹی تھی، کوئی اور اس قسم کی چیز تھی تو وہ ختم ہو جانی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات، ہم یہ تمام اپنے جو جلسے جلوسوں کا ہمارا پروگرام ہے، جو کہ آئندہ 2-3 دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں ترنول میں ہمیں اجازت تو ملی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ فارمل NOC کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہاں جو جلسہ ہوگا یہ تمام جلسے جلوس ہمارے کولیشن جو ہیں اس پلیٹ فارم سے ہوگا، یہ PTI کا پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا۔ تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انگیجمنٹ جو ہے اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ اسی پلیٹ فارم سے ہونے کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں خاصی بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا رؤف صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے بھی بڑے تحفظات ہیں، خاص طور پر جس دن عدت کیس کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد سے بڑا احتجاج بھی ہوا، لوگوں نے اپنے کنسرنز شو کیے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بانی PTI کی رہائی کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر رہی، سرگرم نہیں ہے، یا شاید چاہتی نہیں ہے کہ وہ باہر آئیں۔ تو بانی PTI کی رہائی کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی سیاسی کمیٹی بھی ہے، پھر کور کمیٹی بھی ہے، کیا لاہ عمل اس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ وکلاء بھی آپ کے پاس بڑے اچھے ہیں۔ دیکھیے، میں نے ابھی میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے اسی قسم کے سوال کا جواب آپ کو دیا ہے۔ خان صاحب کے خلاف 4 مقدمے تھے جن میں ان کو سزائیں ہوئی تھی، ان میں سے 3 میں خان صاحب کی رہائی ہو چکی ہوئی ہے، ایک مقدمہ رہتا ہے جو کہ عدت کا مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ بھی تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے زبردستی اس فیصلے کو آگے کروایا گیا، اور اب آ کے ایک خاص جج انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور اس جج کے ذریعے انہوں نے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ فیصلہ صادر کیا۔ یہ ہمارا کیس جو ہے اب ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-1 ہفتے 2-2.5 ہفتوں میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اگر خان صاحب کو کسی اور کیس میں بک نہیں کیا جاتا تو وہ خان صاحب اس کے بعد رہا ہو سکیں گے۔ ایشو یہ ہے کہ جو ریاست کے اور حکومت کے جو ارادے ہیں اس سلسلے میں وہ ہمیں پہلے بھی ٹھیک نہیں لگتے تھے، اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ نہیں انٹرسٹڈ کہ خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو کے باہر آئیں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اس کے بعد ایک جو پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ میسو لیول کے اوپر شروع ہوگی جس کو کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا قانون جو میں نے دیکھا ہے کہ انگڑائیاں لے رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہاں سے تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان جنہوں نے یہ پوزیشن لی ہے آئین اور قانون کی مطابقت سے فیصلے کرنے کی، وہ کس حد تک اپنے اس جو ان کا ارادہ ہے اس میں کامیاب رہتے ہیں۔ مجھے بہت امید ہے، میرا لاسٹ آرٹیکل بھی اسی کے اوپر تھا، میں فیل کرتا ہوں کہ عدلیہ اس ملک کی تاریخ کو ری شیپ کرنے میں، ری رائٹ کرنے میں ایک میجر کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ اچھا رؤف صاحب، آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے کیا وہ متحد ہے؟ کیونکہ ایک بات آ رہی تھی کہ کچھ لوگ اور بالخصوص شاندانہ گلزار صاحبہ سے یہ باتیں منسوب کی جا رہی تھیں کہ کوئی ایک نیا گروپ بن رہا ہے اور جو عدم اعتماد کا اظہار کرے گا باقی آپ کی پارٹی کے، یعنی پارٹی کی پالیسیوں کے حوالے سے۔ کیا اس گروپ کی خبروں میں کچھ حقیقت ہے، یا آپ نے، کیونکہ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ انضباطی کارروائی کا بھی کچھ فیصلہ کر رہے ہیں کسی کے خلاف؟ دیکھیے، جہاں تک شاندانہ گلزار صاحبہ کا تعلق ہے تو ان کا 3 یا 4 دن پہلے ان کا ایک ٹویٹ آ گیا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا فون جو تھا وہ لاکڈ رہا تھا، انہوں نے کوئی اس سلسلے میں ٹویٹ نہیں کیا، اور انہوں نے اس میں ری ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی جو ڈیووشن اینڈ کمٹمنٹ ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے، پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ہے۔ سو یہ تو بات آلریڈی کلیریفائی کی جا چکی ہے شاندانہ صاحبہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ میری ذاتی ملاقاتیں ہوئی ہیں چند لوگوں سے، اور انہوں نے کمپلیٹلی ڈینائی کیا ہے کہ خدا نخواستہ پارٹی کے اندر کسی فارورڈ بلاک جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حبیب صاحب، میں کمپلیٹ کانفیڈنس کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ نہیں، ایسی کوئی مناسبت، ایسا کوئی پراسپیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، پارٹی کے اندر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، مختلف آراء ہوتی ہیں۔ صرف پارٹی میں ڈسپلن جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مختلف آراء کے لیے فورم جو ہے وہ ہمارے پاس پارٹی کے انٹرنل فورم ہے، کور کمیٹی ہے اور پولیٹیکل کمیٹی ہے، وہاں کریں، اور وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہماری رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ ہم ابائڈ کریں، اور اگر وہ کوئی اس کو پبلک فورم میں نہ لے کے جائیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بھی آج کور کمیٹی نے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کیا ہے، اور اس میں انہوں نے باور کروایا ہے اپنے تمام اراکین کو کہ یہ جو ایک انڈسپلن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جو فلٹر کر گیا ہے پارٹی کے اندر، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور پارٹی کے فورمز کا استعمال کرنا چاہیے اپنے آراء جو ہیں، اپنی رائے جو ہے اس کے اظہار کے۔ اچھا رؤف صاحب، ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ عوامی جو مسائل ہیں ان کو لے کر، خاص طور پر جو بجلی کے بلز ہیں
اور بجٹ میں جو میسو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے اپوزیشن نہیں کر رہی ہے جس طرح سے کرنی چاہیے؟ اگر آپ ہمارے لوگوں کی تقریریں بجٹ سیشن میں دیکھیں، میں بہت عمر میں بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن میں نے آج تک میں اسمبلی کے سیشن یوزلی بہت فالو کرتا ہوں. آپ اس کوالٹی کی تقریریں اور اتنی سبسٹینٹیو تقریریں میرا خیال ہے کہ آپ کو پاکستان کی پریویس ہسٹری میں نہیں ملیں گی. ہمارے لوگوں نے پورے زور کے ساتھ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا. اگر آپ کہیں گے تو میں ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، حبیب صاحب بھی دیکھ لیں گے. میں آئی ایم پرسنلی ویری امپریسڈ ٹو نو ود دا وے ان لوگوں نے یہ لوگوں کے مسائل کو پروجیکٹ کیا. دوسرا، ہم اگر آج تک اپنا جو پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ شروع نہیں کر سکے تو وہ ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی ریلکٹنس ہے. 3-3.5 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں پہلی اجازت ملی ہے اور وہ بھی این او سی ابھی نہیں ملا ترنول میں جلسہ کرنے کی. تو یہ جو اجازت وغیرہ ملتی ہے وی ول بی آؤٹ. چلتے چلتے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو آپ مختلف جماعتوں سے روابط کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت سے بھی رابطہ ہوگا؟ وہ بھی ان روابط میں آ سکتی ہے، اس اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت اچھے انسان ہیں جی، اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اگر کوئی میوچول ولنگنس ہوئی تو کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں. وہ کافی دیر سے پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بات کر رہے ہیں، اور وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. یونینیمٹی اگر ہو کہیں، اگر ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ ہو تو ڈیفینیٹلی انگیج کرنا چاہیے. خان صاحب کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ان 3 مینڈیٹ چور جماعتوں کے علاوہ باقی تمام سے انگیج کیا جائے گا. بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، جس طرح سے رؤف حسن صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، کیا پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات اتنے ہی ٹھیک ہیں جتنے رؤف حسن صاحب بتا رہے تھے، یا دال میں کچھ تھوڑا بہت کالا ہے؟ دیکھیے، ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ جب تک عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو یہ یوں کہ سمجھیے کہ کسی خاندان کا سربراہ جو ہے جب وہ گھر سے دور ہو تو پیچھے چھوٹی موٹی چپکلشیں رہتی ہیں. اور ظاہر ہے ایسی سچویشن میں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی کسی آمرانہ بندوبست کے تحت تو نہیں رہ رہے ہوتے نا، یہ تو ایک رضاکارانہ معاملہ ہے. اور پھر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی لوگوں نے الیکشن لڑا ہے انہوں نے کافی کچھ سہ کے الیکشن لڑا ہے. تو اس سہنے کے بعد ہر ایک میں اپنی اپنی پذیرائی کی خواہش بھی کچھ زیادہ زور پکڑ جاتی ہے. تو اس وجہ سے پھر اگر چھوٹی موٹی چپکلش پیدا ہوتی ہے تو وہ دور بھی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ اس کی ایک مثال، جیسے جس دن استعفیٰ آیا تھا عمر ایوب صاحب کا، تو بالکل ایک اس کو ڈیفرنٹ سینیریو میں تھا. اس دن بالکل ایک الگ انداز لگ رہا تھا، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح ان کی اپنی کمیٹی نے سارا کچھ معاملہ ہے وہ واپس کر لیا اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ کام جاری رکھیں، اسی طرح کریں. تو لہٰذا یہ معاملہ تو تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ اونچ نیچ کے ساتھ ایسا ہی چلتا رہے گا. البتہ جو پارٹی کے اوپر جو فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب، یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں فواد چودھری صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، فواد چودھری صاحب کا مسئلہ بڑا سادہ ہے. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا. نہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے میں تو گیا ہی نہیں تھا. وہ ٹویٹ تو انہوں نے کیا تھا. اچھا، وہ اس ٹویٹ کے بارے میں بھی اپنی ایک کہانی ہے. تو اس ٹویٹ کی اپنی ایک کہانی ہے. تو اب فواد چودھری صاحب واپس پارٹی میں انٹری چاہتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رؤف حسن صاحب جو ظاہر ہے اس وقت ترجمان ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی عہدہ جو تھا ایک زمانے میں خود فواد چودھری صاحب کے پاس ہوا کرتا تھا. اور فواد چودھری صاحب کو یہ گلہ بھی ہے کہ رؤف حسن صاحب نے ان کے بارے میں کچھ سخت زبان استعمال کی تھی. تو اس وجہ سے بھی وہ رؤف حسن صاحب کو باقاعدہ نشانہ بناتے ہیں. دوسرا، حامد خان صاحب کے اور فواد چودھری صاحب کے کبھی بھی آپس میں ایسے تعلقات نہیں رہے جنہیں قابل رشک کہا جائے. تو پھر فواد چودھری صاحب اس وجہ سے حامد خان صاحب کو بھی نشانہ بناتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، کہ حامد خان صاحب ہوں، گوہر خان صاحب ہوں، یہ جو بڑے وکیل حضرات ہیں، یہ عدالت سے جسے کہتے ہیں نا آمنے سامنے نہیں آ سکتے. وہ چیف جسٹس کو، پارٹی کے اندر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹف ٹائم دیا جائے. اچھا. اب وہ ٹف ٹائم دینے سے گریزاں ہیں. اب ان کو جوڑا جاتا ہے کہ جناب حامد خان صاحب یا گوہر خان صاحب جو ہیں یہ چونکہ خود بھی وکیل ہیں، باقاعدہ پروفیشنل وکیل ہیں، تو اس وجہ سے وہ چیف جسٹس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ کہیں ان کی پریکٹس کو نقصان نہ پہنچے.
تو یہ ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور اس ڈیبیٹ کا ظاہر ہے پھر فواد چودھری صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، چونکہ وقت کم ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا کیا مسئلہ بن رہا ہوا ہے؟ کیا اتنے تلخ جملے ایک دوسرے کے لیے بولے جا رہے ہیں دونوں طرف سے؟ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دیکھیں گے نا، جب کچھ دن گزر گئے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی سخت بیان بازی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، کبھی ایم کیو ایم اپنے وجود کا احساس دلائے گی کراچی کے شہریوں کو، اور پیپلز پارٹی کو دھکیلے گی، یہ ثابت کرے گی کہ یہ صرف دیہی سندھ کی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی والے اچانک سامنے آ جائیں گے اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ جناب انہوں نے تو شہر کو برباد کر دیا ہے، انہوں نے تو باہر اردو بولنے والوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب معاملہ ہے کوٹا سسٹم کا۔ دیکھیے جو کوٹا سسٹم ہے اس کے مطابق ہم نے طے کر رکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کہ 60% ملازمتیں رورل سندھ والوں کو ملیں گی اور 40% جو ہیں وہ اربن سندھ والوں کو ملیں گی۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے چن کے اربن سندھ میں صرف سندھی سپیکنگ کو ہی نوکریاں دینا شروع کر دی۔ بھائی اب سندھی بولنے والے تو ہر جگہ ہیں، کراچی میں بھی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، ہر جگہ ہے۔ تو اس پہ ایم کیو ایم کو اعتراض ہے، تو اور یہ اعتراض کو اتنا بیجا نہیں، یہ اعتراض اتنا بیجا نہیں ہے۔ آپ پچھلے کچھ عرصے میں 10-15 سال میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ سندھ کے اندر جو گورنمنٹ کی نوکریوں کا جو جس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یک اردو بولنے والوں کو تو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ اب چونکہ عدالتی فیصلہ بھی آ گیا ہے تو شاید پیپلز پارٹی اب کچھ بہتر کر پائے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن خود مختار آئینی ادارہ ہے جس کی حیثیت کوئی نہیں سمجھتا، اگر دھاندلی ہوئی تو جب تک کیس نہیں آئے گا ہم نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ غیر آئینی کام کیا تو سپریم کورٹ اسے بالکل اڑا دے گی۔ آج اس کیس میں سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے بھی دلائل دیے، جبکہ جے یو آئی نے الیکشن کمیشن کے دلائل اپنا لیے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے تسلیم کیا کہ 2019 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو خواتین کے مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں تھا، جس پر عدالت نے 2018 اور 2024 میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق دستاویزات الیکشن کمیشن سے طلب کر لیں۔ فل کورٹ اس کیس کی اب مزید سماعت کل کرے گا۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ پر کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کرے ہیں سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز۔ عدیل، 24 جون کی سماعت، 25 جون کی سماعت، پھر 27 جون کی سماعت، ہم نے ان تینوں سماعتوں پر آپ سے بات کی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ 24 جون کو کیا سچویشن تھی، 25 جون کو جو سماعت ہوئی، جو دلائل، جو ریمارکس دیے گئے، اس وقت کیا سچویشن تھی، پھر 27 جون کو جو ایک اہم نقطہ ڈسکس ہوا وہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بلے کے نشان والا، اس کی تشریح شاید غلط کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ آج کی سماعت میں کیا بات ڈسکس ہوئی سب سے زیادہ، اور آج کی سماعت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا حالات ہیں؟ حالات کی اگر بات کی جائے تو اب بھی 50-50 ہیں۔ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چانسز کم ہیں، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت ہے وہ 100% کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں ہے، یا ایون 60-70% بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی آج کچھ ایسی آبزرویشنز ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا ان کے ہم خیال جو ججز ہیں اس پورے معاملے کے اوپر مخصوص نشستوں پہ، اور ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی بڑے پرٹیننٹ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور وہ آج بھی اپنی اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ 6 لوگ جن کا واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کے تمام تر جو لوازمات تھے انہوں نے پورے کیے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ آج نظر یہ آیا کہ انہوں نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر طنز کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواباً طنز کیا۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، ماضی قریب میں جسٹس عائشہ ملک نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک موقع کے اوپر باقاعدہ طور پر روکتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں سمجھا دیں۔ آج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جتنا دماغ ہے کاش میرا بھی اتنا ہوتا کہ ایک دفعہ آئین کو پڑھتا اور مجھے سمجھ آ جاتا، لیکن میں کافی آپ کہہ سکتے ہیں ایک عام آدمی کے طور پر، لیکن ظاہر ہے اتنی غیر معمولی ذہانت تو ہر کسی کو نہیں ملتی نا جتنی چیف جسٹس
جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ودیعت ہوئی ہے، اور جتنا ماشاءاللہ ان کا مطالعہ ہے اور جتنا ماشاءاللہ ان کے دلائل میں ہی فیصلے جھلکنے لگتے ہیں، یہ بھی ایک کمال بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ اب آج ایک فارمولے کی بات ہوئی کہ جناب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس کی کتنی سیٹیں بن سکتی ہیں امکانی طور پہ، کیا ایسی کوئی بات ہوئی آج عدالت میں؟ سر آج بیسیکلی تو کچھ ریکارڈ مانگا گیا ہے ایک موقع کے اوپر۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنی ایک وہ پرانی تجویز جو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پہلی سماعت پر بھی سامنے رکھی تھی کہ اگر کلاک کو ریورس کیا جاتا ہے، وہ آج پھر انہوں نے نہ صرف ایک موقع کے اوپر سوال کی صورت میں رکھی بلکہ ایک باقاعدہ طور پر آبزرویشن بھی دی کہ اگر فیصلہ اس طرف جاتا ہے تو پھر وہ وقت جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا 3 دن کا۔ الیکشن کمیشن نے بہرحال اس پر نفی میں جواب دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ وہ وقت اب گزر چکا ہے، مگر جسٹس منصور لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے تو نہیں کرنا نا عدیل، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا، اگر عدالت چاہے تو ریورس تو ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایگزیکٹلی، جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ دوسری جانب باپ پارٹی کا آپ کو یاد ہوگا ایک درخواست یا ایک متفرق درخواست کی صورت میں کچھ دستاویزات جمع کروائے تھے خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل نے، اس کے اوپر جسٹس عائشہ ملک نے کافی زور دیا اور اس معاملے کو اٹھایا، جس پر بعد ازاں ہم نے دیکھا جب ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اس معاملے کے اوپر بات کرنا چاہی تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے انہیں 2018 کی یاد دلا دی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی انہیں یہ تنبیہ کی کہ اگر آپ اس جانب گئے تو پھر معاملہ سینٹ کے انتخابات تک بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا عدالت یہ سمجھتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ اگر ماضی میں کچھ ہوا ہے تو ماضی میں اور بھی بہت کچھ ہوا ہے، پھر معاملات دیگر بھی کھل جائیں گے۔ اس پر ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب ججز صاحبان جو ہیں ان میں تقسیم کا عنصر جو ہے وہ کافی نمایاں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے 2018 کے معاملات کا، جسٹس منیب اختر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بالکل بلایا جانا چاہیے، منگوایا جانا چاہیے تمام ریکارڈ اور دیکھنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو آج ہم نے دیکھا کہ جسٹس اطہر من اللہ کی نے کچھ کم بات کی، ایسا تاثر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ سر انہوں نے کم کی ہے مگر جامع کی ہے۔ انہوں نے تو ایک طرح سے الیکشن کمیشن کا پورا کیس ہی اڑا کر رکھ دیا ہے۔ آج انہوں نے تقریباً، آپ نے بڑا رائٹلی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، 38 منٹ تک سماعت شروع ہونے کے بعد تک خاموشی رکھی، وہ مختلف جو کاغذ ہیں ان کو پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، فائلوں کا جائزہ لیتے رہے، اور بعد ازاں انہوں نے ایک بات سامنے رکھی اور الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ کا پورا کیس صرف ایک نقطے پر کھڑا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 جنوری کو الیکشن کمیشن کو معذرت چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی نااہل قرار دیا تھا آپ کی تشریح کے مطابق، لہٰذا آپ نے انہیں انتخابی عمل سے باہر کر دیا، جبکہ میری یا بینچ میں موجود اکثر ممبران کی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ نہیں دیا تھا، نہ ہی اس کو نااہل کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک انلسٹڈ، ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت تھی، اگر ڈی لسٹ ہوئی ہوتی تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتی، انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا آپ کا جو پورا کیس ہے وہ خود آپ نے خراب کر دیا ہے۔ میری رائے میں جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پورے طریقے سے ادا نہیں کی۔ گو کہ اطہر من اللہ صاحب نے بات کم کی عدیل، لیکن ان کا 4 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ کافی ہے الیکشن کمیشن کو اڑانے کے لیے۔ جی بالکل، اور اس کو اختلافی نوٹ بھی نہیں، اضافی نوٹ ہی جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں۔ آج پھر انہوں نے اپنے اس اضافی نوٹ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک نوٹ میں نے بھی لکھا ہے بطور ایک ممبر کے اس رکن کے، اس نوٹ میں میں نے کچھ گزارشات کی ہیں، آپ سے کچھ دستاویزات طلب کی ہیں، تو برائے کرم وہ بھی ہمیں فراہم کر دیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے حبیب صاحب کہ ایک فاضل جج ہیں اس ممبر کے جو تمام برابر جج ہیں، چیف جسٹس ایک صرف سینئر ہوتے ہیں امنگ ایکولز، تمام جو ججز صاحبان ہیں ان کی وقت ان کی بات کی برابر ہوتی ہے، باوجود اس کے جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے متعدد دفعہ دوران سماعت دستاویزات مانگے گئے الیکشن کمیشن سے، مگر وہ نہیں فراہم کیے گئے، نتیجتاً انہیں ایک نوٹ لکھنا پڑا، اور اس نوٹ کے بعد بھی الیکشن کمیشن کے وکیل کا جو جواب تھا وہ حیران کن تھا کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ فاضل جج نے کوئی نوٹ تحریر کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ دیکھیں گے اس کو، تو یہ جو افیئرز ہیں اس وقت یہ کافی پریشان کن ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عدیل سرفراز، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، بیرسٹر گوہر خان کو تو لگ رہا ہے کہ ججز کی جو آبزرویشنز ہیں اس سے کیس ان کے حق میں جا رہا ہے؟
دیکھیے میں نے تو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہاں پہ کہ جو راستہ بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ 13 جنوری کا فیصلہ بائی پاس کیا جائے. اور وہ بائی پاس کرنے کا طریقہ یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر یہ الزام ڈال دیا جائے یا اسے الیکشن کمیشن کو بتایا جائے کہ آپ نے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی. تو آپ کی غلط تشریح کی وجہ سے ایک پارٹی کو اتنا بڑا پرابلم فیس کرنا پڑا ہے. تو لہٰذا یہ پارٹی تو موجود تھی تو ہم سچویشن کو واپس اسی 3 دن کی طرف لے جاتے ہیں جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے, آج انہوں نے بھی فرما لیا کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ بات, ان 3 دن کی طرف لے جائیں اور وہاں پر جا کے دوبارہ آپشن دیں کہ جناب آپ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں, یا ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی تصور کیا جائے, پی ٹی آئی کا امیدواری تصور کیا جائے اور پی ٹی آئی کا ممبر ہی تصور کیا جائے. اب وہاں پہ اگر چلے جاتے ہیں, اگر اس 3 دن کی مدت پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو صاف انداز میں پتہ چل جاتا ہے کہ پھر نشستیں جو ہیں وہ کس کی طرف جائیں گی, کیونکہ پھر نشستوں کا فیصلہ بھی اسی کے مطابق ہوگا. تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ 13 فروری کا جو 13 جنوری کا معاف کیجیے گا وہ فیصلہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اچھا, جس کا بار بار چیف جسٹس صاحب کو دفاع کرنا پڑتا ہے وہ شاید وہ پھر دفاع نہیں کریں گے بلکہ وہ نقطہ ایک بڑے فیصلے کا حصہ بن کے سامنے آ. لیکن اب تو اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈالی جا رہی ہے نا. یہ الیکشن کمیشن نے کیا نا, اب جب جج صاحب خود کہہ رہے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا نا. جی بالکل, تو مس انٹرپریٹیشن کی تو کچھ سزا ہوگی. اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس معاملے میں. پروگرام کا بعد سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, اللہ نے کے بعد.